अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अमन आफ़ियत और दीन व दुनिया में तरक्की और कामयाबी की बहुत सी दुआओं के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यूसुफ सिराज। प्रोग्राम है पैगाम पाकिस्तान। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी हफ़िज़हुल्लाह ताला। नाज़रीन, ताज़ा तरीन ख़बरें जिनमें सरहद जो गर्म है हमारी पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ, बहुत तशवीशनाक मामला है, इस पर बात करेंगे। काफ़ी अरसे से सीज़ फायर करने की उधर से दरख्वास्तें की जा रही थीं, पाकिस्तान सीज़ फायर की तरफ नहीं आ रहा था। अब 48 घंटों के लिए सीज़ फायर हुआ है। इसके पस मंज़र में क्या है, ये मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा, इस पर बात करेंगे। आलमी सतह पर मशरक़ वस्ता के हवाले से हमेशा हम बात करते आए हैं, अब वहाँ अमन का एक सूरज तुलू होता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर वो जो कायदीन जमा हुए शर्म शेख में, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, मुआहिदा क्या था, सऊदी अरब और पाकिस्तान उस पर दस्तखत क्यों नहीं किए उन्होंने, और इंडिया के हवाले से ट्रंप और शहबाज शरीफ के दरमियान जो बातचीत हुई उस पर भी बात करेंगे। कुछ और भी ख़बरें हैं इंशाल्लाह। तो बढ़ते हैं आज के पहले मौजू की तरफ। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद प्रोग्राम में। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, जज़ाए खैर दे। आपका तबसरा हमारे लिए यहाँ मौजूद रहता है, रहनुमाई हम लेते हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ज़ाहिर है इनको बरादर मुल्क भी कहा जाता है, हमसाय मुल्क भी कहा जाता है, मुसलमान ममालिक भी हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने जिस तरह अपने इस मुसलमान बरादर मुल्क के लिए सर्विसेज दी हैं, उनको एहसान के लफ्ज़ से भी ताबीर किया जा सकता है। कई लाख वहाँ के शहरी यहाँ हमारे अंदर मौजूद रहे, बिल्कुल अपना मुल्क समझ के मौजूद रहे, यहाँ पढ़ते रहे, पलते रहे, कारोबार करते रहे, तिजारतें करते रहे। फिर वहाँ की क़यादतों पे जब भी मुश्किल वक्त आया तो उनको हमने जगह फराहम की, अमान दी, फिर उनको स्ट्रेटजी बना के दी, फिर उनको इंटेलिजेंस सर्विसेज दी, और कई दफ़ा यानी एक अपनी जंग समझ के, अपनी दिफाई जंग समझ के हम लड़ते रहे। और उधर से भी खैर बड़े अच्छे जज्बात रहे। मुल्ला उमर के बयानात अब दोबारा से शेयर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हमला भी गोया कि अफ़गानिस्तान पर हमला। लेकिन डॉक्टर साहब, अब क्या कैफियत बनी है कि ज़ाहिर है वो हमला कर रहे हैं और उधर से लोग भी आ रहे हैं और दलाइल भी दिए जा रहे हैं, कि शवाहिद भी दिए जा रहे हैं कि यार इस तरह तो ना करें, हमारी फोर्सेस के लाशें उठा उठा के हम थक गए हैं, तो अपनी सरजमीन तो ज़रा रोकें इन लोगों से। तो रुक नहीं रही थी। फिर एक जवाबी कार्रवाई हुई और फिर वो कहते रहे कि हम सफ़ेद झंडे लहरा रहे हैं, हमें लाशें उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा। अमीर मुत्तकी साहब वहाँ इंडिया में भी चले गए और वहाँ जो कुछ हुआ वो भी आपके इल्म में ही है। तो क्या है डॉक्टर साहब, ये क्यों यहाँ तक नौबतें पहुँची हैं और को हल क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो या पाकिस्तान हो या दीगर इस्लामी ममालिक हों, बुनियादी तौर पर तो हम सब एक हैं। बिल्कुल। और जो मिल्लत इस्लामिया का जो तसव्वुर है या मिल्ली तसव्वुर है, वो तो ये है कि हम सब एक हैं। और इकबाल ने कहा था क्या क़ुव्वत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। बिल्कुल सही। अब वो जिसने बेताब होना था वो उनके ऊपर बमबारी कर रहा है, और काबिल के ऊपर बमबारी करके, और बहुत सारे हमारे जो फेसबुक की दानश्वर हैं वो खुश भी हो रहे हैं कि जनाब हमने ये कर दिया और वो कर दिया। ये खुश होने की बात नहीं है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और ये तो जब कौमी रियासतें बनी और दरमियान में ये सियासी तकसीम हो गई, लकीरें लग गई, और इन लकीरों की वजह से हम अफ़गान एक कौम बन गए, पाकिस्तानी एक कौम बन गए, और इसी तरह से उम्मत मुसलमान जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों इलाकों में खित्तों में बढ़ती चली गई, और कौमी रियासतें जिसको हम नेशन स्टेट कहते हैं। बहरहाल ये एक अलमिया है, ये एक हकीकत है, हकीकत है, रूनुमा हो चुका, और जो होना था वो हो गया। अब हम ये तो कर सकते हैं कि अगरचे हमारी कौमी रियासतें हम एक दूसरे के साथ ताउन के साथ, एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहें। और जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान के साथ बड़े भाई का किरदार अदा किया है, और हमेशा पाकिस्तान ने कोई भी मौका ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने अफ़गानियों को अकेला छोड़ा हो, चाहे वो उनके अवाम हैं, चाहे उनके हुक्मरान हैं, कोई भी हों। अच्छा, अब हत्ता के पाकिस्तान के ऊपर जब बहुत ही मुश्किल हालात आए और पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट करार दे के उसमें भी बहुत सारे काम करवाए गए, तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी ऐसी पॉलिसी इख्तियार की कि अफ़गानिस्तान का कम से कम नुकसान हो। जिस वक्त पाकिस्तान के अड्डे इस्तेमाल किए जा रहे थे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, जिस वक्त पाकिस्तान की फ़िज़ाएँ इस्तेमाल की जा रही थीं, उस वक्त भी पाकिस्तान ने कोशिश की कि अफ़गानिस्तान का कम से कम नुकसान हो, और पाकिस्तान ने उनके बारे में जितनी मुहतात पॉलिसी और जितनी खैर खाना पॉलिसी हो सकती थी ये इख्तियार की, और ये तारीख़ गवाह है। और इस पर जो है वो
امریکہ کے جو سرکاری بیانات ہیں وہ آج بھی ریکارڈ پر موجود ہیں کہ انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں تو اس کے نتائج جو ہے مطلب ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، بچانے کے لیے امریکہ کو دھوکہ دیا جاتا ہے. امریکہ کو دھوکہ دیا جاتا رہا ہے اور یہ کچھ ہوا. اب جہاں تک بات ہے کہ یہ جو حکومت موجودہ حکومت نے وہاں پہ جو بھی پالیسیز اختیار کی ہیں، دیکھیں موجودہ حکومت کو اگر ہم بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے دیکھیں، ان کو جس طرح بھی ان کو جب طالبان کہا جاتا ہے تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے تو وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ یہ لوگ بنیادی طور پر پاکستان کے مدارس کے تربیت یافتہ لوگ ہیں. اور پھر یہ لوگ جب وہاں گئے اور انہوں نے جا کے TTA بنائی، تحریک طالبان افغانستان، اور تحریک طالبان افغانستان کا TTP کے ساتھ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے ساتھ ابتدا میں کوئی ایسا آپس میں تعلق بھی نہیں تھا. جو TTP ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر کاروائیاں شروع کی ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف، تو افغانستان والے جو TTA ہیں ان کے خلاف تھے اور انہوں نے ہمیشہ ان کو روکنے کی کوشش کی. لیکن اب جب سے یہ حکومت آئی ہے اور امریکہ یہاں سے چلا گیا ہے، جب تک امریکہ یہاں پہ تھا اس وقت بہت سارے جہاں پہ قونصل خانے جو ہیں وہ ہمارے جو مشرقی دشمن ہیں ان کے بھی کام کر رہے تھے اور بہت سارے حالات ایسے تھے کہ جو پاکستان کے لیے فیوریبل نہیں تھے. لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ امید کی جا رہی تھی کہ اب یہ حالات جو ہیں سارے پاکستان کے لیے فیوریبل ہو جائیں گے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو TTP ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہو گئی ہے اور انہوں نے ہماری فورسز کے خلاف ہمارے علاقوں میں اندر آ کے کارروائیاں کرنی شروع کر دی ہیں. اور اگر یہ کارروائیاں جو ہیں کرنے کے لیے پیچھے سے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے تو بھی پاکستان اور کیا کرے؟ پاکستان کس کے پاس جائے؟ اب امریکہ کو جا کے تو کہنے سے رہے کہ یہ جو افغانستان کے طالبان ہیں یہ یعنی ہمارے ہی تو بھائی ہیں، تو یہ ہمارے خلاف اگر یہ استعمال کریں گے تو بہت دفعہ کہا جا چکا، ہمارے وزیر اعظم کے لیول پہ کہا جا چکا، سرکاری سطح پر کہا جا چکا اور کہلوایا بھی جا چکا سعودیہ سے، چین سے، سب سے کہلوایا، لیکن کچھ نہیں ہوا. اب اس کا نتیجہ پھر یہ ہونا تھا کہ بالآخر پاکستان کو اس یعنی جو وہاں پہ جو کی پرسن تھا اس کے خلاف کارروائی کرنی پڑی. اور اس کے خلاف جو کارروائی کی تو اس کے بعد جو ہے یہ باہمی جو ہے جنگ شروع ہو گئی ہے اور انہوں نے ظاہر اس کو ٹالریٹ نہیں کیا اور انہوں نے اس بات کو یہ نہیں سمجھا اور کسی لاجک کے مطابق نہیں سمجھا کہ پاکستان نے اپنے خلاف استعمال ہونے والے جو لوگ ہیں چاہے وہ کہیں بیٹھے ہوئے ہوں، افغانستان میں ہوں یا پاکستان میں ہوں، ان کے خلاف کارروائی کرنے کا ہمیں حق ہے. لیکن انہوں نے سمجھا کہ ہماری جو فضائیں ہیں اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور لہٰذا اس کے بعد انہوں نے اس کو جسٹیفائڈ سمجھا کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ کا آغاز کر دے اور جنگ کا آغاز ہو گیا. اب رہی یہ بات کہ وہ یہ کہتے رہے کہ جنگ بندی کر دیں، وہ سفید جھنڈے لہراتے رہے اور پاکستان نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور کافی دن نہیں سنی. تو اس میں دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان سے ایشو نہیں ہے، پاکستان کو ایشو ہے اپنے خلاف ہونے والی کارروائیوں سے. اور اگر ایسے لوگ موجود ہیں اور مختلف جگہوں پہ موجود ہیں اور وہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں وہ ساری چیزیں، اور پاکستان کے پاس ساری انٹیلیجنس اطلاعات موجود ہیں کہ وہاں سے فلاں جگہوں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، تو پاکستان نے بڑی پریسائزلی اپنے ٹارگٹ فکس کیے ہیں اور ٹارگٹ فکس کر کے ان کے اوپر جو ہے وہ دو ہی تو کام ہوئے ہیں. ایک تو پاکستان نے ٹارگٹ فکس کر کے ان کو نشانہ بنایا ہے، کسی اور کو نشانہ نہیں بنایا، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ جو سرحدوں کے اوپر افغانستان کے جو آرمی کہہ لیں یا ان کے جو لوگوں نے پاکستانی چوکیوں پر حملے کیے تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے. دو ہی باتیں ہوئی ہیں، ان دو کو آپ جنگ کا دو ہی موڑ تھے اور دو ہی محاذ تھے. اگر افغانستان والے پاکستان کے خلاف جنگ نہ شروع کرتے اور چوکیوں پر حملے نہ کرتے تو یہ گویا سرحدوں کے اوپر یہ جنگ نہیں ہونی تھی. اور پاکستان نے جو ٹارگٹ فکس کر کے ان کو جہاں جہاں ٹارگٹ تھے ان کو نشانہ بنایا ہے تو یہ پاکستان نے اس لیے بنایا ہے کہ ان کے تھرو پاکستان کے اندر جو TTP ہے اس کو سپورٹ کیا جا رہا تھا. اس اعتبار سے پاکستان جو ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے کیونکہ ہم پہلے کئی دفعہ ان کو متنبع کر چکے اور انہوں نے ہماری تنبیہ کو کسی خاطر میں لائے بغیر اس کو اگنور کیا. تو اس کے بعد پاکستان اور کیا کرتا ہمارے پاس کرنے کو اور کوئی تھی نہیں بات. لہٰذا جب ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس میں جو ملی اخوت ہے، جو ہمارا بھائی چارہ ہے، اس کے جذبے سارے موجود ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی بھی ملک کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہونا شروع ہو جائے. اب دیکھیں افغانستان جہاں تک ایک آزاد ملک ہے اور اس ملک کے پاس
سارے اختیارات ہیں اور وہ اپنے وزیر خارجہ کو انڈیا بھیجیں یا کسی اور ملک بھیجیں اور کسی کے جا کے وہ ہفتہ دورہ کرے یا 2 ہفتے دورہ کرے، ہمیں اس پر عمومی طور پر یا جنرلی ایک بظاہر جس کو کہتے ہیں بادی نظر میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کوئی ہر ایک کے پاس اختیار ہے. ہم اگر کسی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھاتے ہیں تو افغانستان کو یعنی اس پر اعتراض کرنے کا تو کوئی حق حاصل نہیں ہے. اسی طرح ہمیں بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کیا کرے. لہٰذا وہ انڈیا کے ساتھ معاملات طے کرے تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن ہمارے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اور ٹی ٹی پی کو جو سپورٹ کیا جا رہا ہے اس سے پہلے سے کیا جا رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب وہ انڈیا گیا ہے تو اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر صاحب یعنی اس سے پہلے ہمارے پرائم منسٹر ایک سخت بیان دے چکے ہیں، وہ انڈیا جانے سے پہلے کا تھا، یعنی تکلیف بھی پہلے کی ہے، بات چیت بھی پہلے کی ہو رہی ہے. بہت عرصہ میں نے کہا یہ تو کئی مہینے بلکہ آپ کہہ لیجئے کئی سال لگے ہیں اس نوبت کو پہنچنے میں کہ پاکستان نے بالآخر حملہ کیا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنایا. وہ ٹارگٹ جو پاکستان میں جو ذمہ دار تھے، اور اس میں افغانستان اس بات کا اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی ایک بھی ٹارگٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کو پاکستان نے نشانہ بنایا ہو اور وہ پاکستان میں ملوث نہ ہو. ایک بھی ایسا نہیں، صرف انہی کو نشانہ بنایا گیا. لہٰذا اگر افغانستان اس کو سمجھتا، اس صورتحال کو سمجھتا اور ہمارے ساتھ تعاون کرتا تو میرے خیال اس میں کوئی حرج والی بات نہیں تھی. اگر ان لوگوں کو یعنی ٹی ٹی پی کے جو لوگ تھے ان کو ہم نے اگر نشانہ بنایا تو ٹی ٹی اے والوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اصل میں ٹی ٹی اے جو ہم بات کرتے ہیں تحریک طالبان افغانستان اور خاص طور پر ان کی جو حکومت ہے، وہاں پہ بھی صورتحال ایسی نہیں ہے جیسی ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ سارے لوگ جو ہیں متفق ہیں اور سارے لوگ ایک جیسے ہیں. نہ وہ سارے لوگ متفق ہیں اور نہ ہی ان سب لوگوں کے پاکستان کے بارے میں جذبات ایک جیسے ہیں. دیکھیں ایک بہت بڑا گروپ ہے جو اس وقت جن کا وزیر اعظم ہے، جن کا وزیر خارجہ ہے، جن کا یوں کہہ لیجئے کہ ان کا وزیر دفاع بھی، یہ 3 بڑی پوسٹ ہیں جن کے پاس ہیں وہ قندھاری گروپ ہے، قندھار کے لوگ ہیں. اور جو پرانے افغانستان کے گروپس تھے اس گروپنگ کو وہ سارے مل کے انہوں نے کام شروع کیا. یہ گویا جو حکومت بنی تھی سب اس کے اندر شامل تھے. لیکن اس وقت جو ہیں ونس اگین جو ان کے جذبات ہیں وہ آپس میں مختلف ہی ہو رہے ہیں اور آپس میں اختلاف ہو رہا ہے. اور دوسرا جو بڑا گروپ ہے وہ حقانی گروپ ہے، اور حقانی گروپ کے وہ جذبات نہیں ہیں جو قندھاری گروپ کے ہیں. اور قندھار والے جو ہیں یہ ملا ہیبت ہے یا امیر متقی ہے یا جو ملا عمر کا بیٹا ہے، کیا نام ہے اس کا، یعقوب، شاید ملا یعقوب ہے. اچھا، ان کے جو جذبات ہیں پاکستان کے بارے میں، اس وقت بھی پاکستان کے بارے میں جو لوگ شدید جذبات رکھتے ہیں اور مخالفانہ بیانات بھی دے رہے ہیں اور مخالفانہ جذبات بھی رکھتے ہیں اور عوام کے اندر بھی انہوں نے یہ بیج بویا ہے افغانستان کے عوام کے اندر، وہ دراصل یہ قندھار کے لوگ ہیں جن میں یہ 3 لوگ ان کے لیڈرز میں شامل ہیں. جہاں تک حقانی گروپ کی بات ہے، حقانی گروپ اگر اس کو کہیں کہ وہ اپنے جو اسٹریٹجیکلی یا اپنے ٹیکنیکلی وہ لوگ زیادہ منظم لوگ ہیں لیکن حکومت میں شامل ہیں. بہرحال ان کا بھی میرے خیال کوئی وزیر داخلہ ہے شاید ان کا، سراج الدین حقانی جو اس وقت تو جلال الدین حقانی کا شاید بیٹا ہے. تو یہ جو حقانی گروپ ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ان کے جذبات پاکستان کے لیے یہ نہیں ہیں، وہ پاکستان کے لیے بہتر جذبات رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جب آپ مختلف گروپس کی بات کریں تو ان گروپس کے اندر بھی قندھار والوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. مثال کے طور پر نورستان کے اندر، کنڑ کے اندر جو سلفی لوگوں کی جو اکثریت ہے تو ان کے تو انہوں نے کم از کم 30-35 کے قریب جو لوگ ہیں چیدہ وہ ایسے یعنی ایک ایسے طریقے سے کہ قتل کروائے ہیں کہ ان کا آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ کون قتل کر گیا ہے اور وہ شہید ہوئے ہیں. تو ان کے یعنی اس طرح کی جو باتیں ہیں، اب وہ کنڑ اور نورستان کے اندر ایک اور ان کی مخالفانہ، تو پورے افغانستان کے اندر ایک جیسے جذبات نہیں ہیں. لہٰذا میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ چپکلش ہے اور جس کو جو جنگ کی صورت اختیار کر گئی ہے، اس میں زیادہ حصہ جو ہے قندھار گروپ کا ہے. اور قندھار گروپ کا یہ آدمی جو ہے وزیر خارجہ ہے امیر متقی، جو اس وقت افغانستان میں گیا ہے. اور یہ سارے کے سارے جذبات انہی کے ہیں جو اس وقت سامنے آ رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں یہ صورتحال اور واضح ہو اور وہ لوگ جو پاکستان کے لیے یہ جذبات نہیں رکھتے وہ یا تو قندھار گروپ کو راضی کر لیں
اور وہ پاکستان کے لیے بہتر جذبات کا اظہار کریں، اور یا پھر اگر وہ راضی نہ کریں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ونس اگین جو افغانستان کی پہلے صورتحال تھی کہ اس کے اندر گروپس آپس میں خانہ جنگی کی صورت اختیار کر گئی تھی، اللہ کرے ایسا نہ ہو، اور وہ باہمی طور پر اتفاق کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کریں جو پاکستان کے لیے بھی قابل قبول ہو اور اچھے پڑوسیوں کی طرح وہ رہ رہے ہوں، لیکن فی الحال تو یہ صورتحال ایسی ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے پھر ماشاءاللہ بڑا ڈیپلی ایک تجزیہ کیا ہے وہاں کے گروپس کا، وہاں کی مینٹلٹی کا، کہ کون پاکستان کے متعلق کس طرح کے جذبات رکھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک ہم پہلے بھی تفریق کرتے رہے نا، جیسے ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس وقت گڈ طالبان، بیڈ طالبان، ادھر کے ادھر کے، ان کے جذبات اچھے، یہ سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن ایٹ دا اینڈ ڈاکٹر صاحب ہمیں رزلٹ کیا مل رہا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ کوئی بھی ہمارے طالبان ہوں، مسلمان ہیں ظاہر ہے بھائی، یعنی پہلے نیشن سٹیٹ کی آپ بات جب کر رہے تھے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ بھائی ہی ہوتے ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد، لیکن جب فیملیاں شادی اپنے گھر بنا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج ہوتا نہیں ہے، نہ اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ آپ ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا پھر لڑائی ہو بھی جاتی ہے، یعنی پھر بھی مسلمان ہی رہتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب دوسری طرف اجیت دوول جو ایکسپرٹ ہے انڈیا کا اور ان کی انٹیلیجنس کا بھی ایکسپرٹ ہے، کچھ دیر پہلے کا بڑا وائرل کلپ ہوا، اس نے کہا جی یہ طالبان، ان کی زبان ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، ہم تو ان کو مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں، اور آپ نے تو ملت سے بات شروع کی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کوئی دین کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو انہوں نے یہ روپ دھار لیا ہے، تو اسمگلنگ وغیرہ وغیرہ سارا کچھ، ہم ان کو کئی سو زیادہ پیسے دیں گے تو یہ ہمارے لیے لڑیں گے۔ اب ڈاکٹر صاحب اس کا یہ بیان بھی موجود ہے، اس سے جا کے مل بھی رہے ہیں وہاں، ان کا اسکول آف تھاٹ ہے، ان کو ہم بیک پہ کریں گے، ان کی بڑی ملائیں گے، وہ ملایا بھی ہے، یعنی وہ ایک بات کرتا ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے، وہ تذلیل بھی کرتے ہیں، اب اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب یعنی کتنی بڑی رسوائی کی بات ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں پوری دنیا سے ٹکر لے کر بامیان کے آپ نے مجسمے گرا دیے، اچھا وہ آپ کو بٹھا رہے ہیں انہی کے نیچے، تو یعنی یہ ساری چیزیں یہ دیکھ نہیں رہے، سوچ نہیں رہے، اور ہم یہ تفریق کو فائدہ ہے۔ اصل میں نا جب ایک کوئی کسی وقت جو فائدہ ہو رہا ہو یا کسی وقت نقصان ہو رہا ہو تو انسان اپنی جو بھی پالیسی بناتا ہے یا اس کے جو جذبات بنتے ہیں وہ نقصان کے ماتحت بنتے ہیں یا فائدے کی توقع کے ماتحت بنتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہمیں فائدہ وہاں سے ہو سکتا ہے تو انہوں نے اس کو وہاں جانا مناسب سمجھا ہے۔ یہ اگرچہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ابھی تک جو ہے ان کو باقاعدہ تسلیم بھی نہیں کیا افغانستان گورنمنٹ کو، اور اس کے باوجود وہاں پہ ہو رہا ہے، دورہ بھی ہو رہا ہے، ان کو سب کو اور طویل ترین دورہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پلان انڈیا نے بھی کر لیا ہے۔ اصل میں دیکھیں انڈیا کا جو معاملہ ہے پورے خطے کے اندر، انڈیا کے ساتھ کوئی اور رہ نہیں گیا سوائے اسرائیل اور انڈیا۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ یہ الگ ہو گئے ہیں، اور اسرائیل کی بیک پہ چونکہ ہمیشہ امریکہ رہتا ہے اس لیے ہم انڈیا کو امریکہ سے الگ نہیں کر سکتے۔ جتنا مرضی ٹرمپ جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ اس بات کیا کہ جو ہے اعلان کرتا پھرے اور بار بار کرتا پھرے کہ پاکستان نے 7 جہاز گرائے اور میں نے جنگ بند کروا دی، اور وہ جتنا مرضی کرتا پھرے، حقیقت میں جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، اسرائیل انڈیا کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ لہٰذا یہ بہت خطرناک بات ہوگی کہ اگر افغانستان جو ہے وہ خطے کے اندر انڈیا کے ساتھ روابط بڑھا لے تو یہ گویا انڈائریکٹلی آپریٹ ہوگا اسرائیل تھرو افغانستان۔ تو اب پیچھے اسرائیل ہوگا، اسرائیل کے بعد انڈیا ہوگا، اور انڈیا جو ہے وہ تھرو افغانستان و پاکستان کے اندر آپریٹ کرے گا۔ تو جو ٹی ٹی پی سے ہمیں جو خطرات تھے یہ اس سے بڑے خطرات جو ہیں ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسا نہ ہو، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک خوشحال اور پرامن افغانستان پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اور پاکستان کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ اب یہ جو عارضی جنگ بندی ہوئی ہے، اللہ کرے یہ پرماننٹ جنگ بندی ہو جائے اور افغانستان کے ساتھ کوئی ایسے بامقصد مذاکرات ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ افغانستان والوں کو بھی ہدایت دے اور وہ ٹی ٹی پی کی حمایت جو ہے وہ ہر طرح سے چھوڑ دیں، اور پھر پاکستان کو ہے اس کے وہاں سے جو کسی بھی طرح کا خطرہ ہے یہ خطرہ ختم ہو جائے اور ہم بھائیوں کی طرح رہیں، تو یہ پاکستان یعنی افغانستان کی خوشحالی اور افغانستان کا پرامن ہونا یہ پاکستان کے حق میں ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ناظرین کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید پاکستان نے بڑی جلدی کر دی ہے، اور ہم چونکہ انڈیا سے جیتے ہیں تو ہم تھوڑا سی گردن ہماری اونچی ہو گئی تو ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ مجھے پرسنلی یاد ہے بہت
سالوں پہلے یہاں میں مطلب کچھ اسکالر سے بات ہو رہی تھی، اس وقت ہمارے ادارے سعودی عرب میں کانفرنس رکھ رہے تھے پرامن ہمسائیگی پہ. وہ قرآنی آیات علماء کو بھیجا گیا، تبادلے کیے گئے، سعودیہ سے کہلایا گیا، قطر سے کہلایا گیا، چائنا نے سمجھایا. اور یعنی تنگ آمد بجنگ آمد جب بالکل اتنی لاشیں ڈیلی گرنی شروع ہو گئیں، مذاکرات ناکام ہوئے. اتنا تک نہیں ہمارے وہ بھائی کہتے کہ یار وہاں جا کے یہ کرنا حرام ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں، یہ تک نہیں کہتے، سرحد تک کو نہیں مانتے. تو بہرحال یہ خیر و خرابی دونوں کے لیے. اللہ کرے کہ ہم مسلمان بن کے سوچیں اور انسان بن کے سوچیں، ہمسائے بن کے سوچیں. فائدہ اسی میں ہے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ناظرین عالمی حالات، عالمی طاقتیں، ان کا ملنا، گٹھ جوڑ، جنگیں، امن، اتنے پیچیدہ معاملات ہیں کہ ان میں کچھ چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، اس پر بھی دو رائے موجود ہوتی ہیں، اور بظاہر چیزوں پہ ہی ظاہر ہے آدمی نیتوں پر شک نہیں کر سکتا، ٹریک ریکارڈ بھی ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. تو بہرحال شرم الشیخ میں جو بات ہوئی ہے، بظاہر وہ ایک ایسا معاہدہ ہوا ہے کہ جس کے بعد ہمیں ایک امن، یعنی وہاں کی مقامی جماعتیں بھی امن کی بات کرتی نظر آئی ہیں، قیدی بھی چھوٹ رہے ہیں. تو اس پر بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا کہ وہاں وہ سارے لوگ جمع ہوئے، اور اس کا ایک خاص پہلو جو وہ مطلب میڈیا کو اگر دیکھیں یا پاکستانی قوم کو دیکھیں تو شہباز شریف نے جو ایک مدلل مداحی کا ایک انداز اختیار کیا. مداح کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں جی، لیکن تھے اچھے الفاظ، بڑے چنے ہوئے اور بڑے ایسے فلو کے ساتھ بولے گئے. تو وہ بڑا ویسے منظر عجیب تھا. ڈاکٹر صاحب پیچھے کھڑے تھے ہمارے پرائم منسٹر، وہ اکیلے ہی بات کر رہے تھے، کسی صدر کی بات نہیں ہوئی. وہ کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ جو بات آپ کر رہے تھے نا، پہلے کی ہوگی شہباز شریف نے اس نوعیت کی بات جو اس کے دل کو لگی، وہ بڑی خوبصورت تھی، وہ یہاں بھی کرے. تو پھر انہوں نے جب کی ہے، پھر تو ظاہر ہے ایک دنیا نے سنا ہے اور وہ بھی مبہوت ہو کے کھڑا رہا. اور اس کے بعد تقریر نہیں کی گئی ٹرمپ سے. اس نے کہا میں نے اتنی بھی توقع نہیں کی. تو اب اس کے بعد گھر چلتے ہیں، یعنی یہ الفاظ کہے. تو وہ کہتے ہیں جی وہ موقع پہ چوکا لگا دیا، اور بڑا چونکہ وہ انتقام پسند آدمی ہے اور تعریف پسند آدمی ہے، تو تعریف کر کے تو جہاز کی بات ہوئی، انڈیا کو بہرحال زج کیا گیا. انڈیا کا ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا کو میں تھوڑا سا دیکھتا رہا. وہ ایک بات کہہ رہے تھے کہ یہ شہباز شریف نے جو کارکردگی پیش کر دی ہے نا، اب مودی کے لیے ٹرمپ کے ہاں مقام بنانا بڑا مشکل کر دیا ہے وہ اب. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ بات چلے پاکستان کے حوالے سے کہ وہ طیارے گرا رہا ہے مسلسل. تو وہ جیسے کرکٹ میچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو نئے نئے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ تو پتہ نہیں اگلی بال پہ بھی آؤٹ ہو گیا، اگلی بال پہ بھی آؤٹ، حالانکہ وہ جھلکیاں دکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جھلکیاں تو جاری ہیں ٹرمپ کی. لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب یہ جو یعنی معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور اپنا سعودیہ نے تو دستخط نہیں کیے، لیکن وہ باقی ممالک جن کے سفارتی تعلقات سے انہوں نے دستخط کر دیے ہیں. قیدی ادھر سے بھی چھوٹ گئے، ادھر سے بھی کئی ہزار قیدی چھوٹے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ بیچارے جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، وہ آئے ہیں. تو کوئی امن کی راہ نکلتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بس یہ جو آخری آپ نے جملہ بولا ہے نا کہ کوئی امن کی راہ نکلتی نظر آ رہی ہے، یہ اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں ہے. آج بھی جو لوگ جا رہے تھے اور ان پر جو ہے وہ غزہ کے لوگوں پر اسرائیلیوں نے فائرنگ کی ہے، آج بھی 9 شہید ہوئے. لہٰذا وہ معاہدہ جس کے نتیجے میں قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، تو پھر اب تو فائرنگ کرنے کا کوئی تک نہیں بنتی. اچھا اصل میں دیکھیں، جب ہم معاہدے کی بات کرتے ہیں تو اس کو جب ہم شریعت کی زبان میں دیکھیں تو شریعت نے ایک، ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ شریعت نے ایک اصول دیا ہے کہ جنگ جو ہے وہ اسلام کی پالیسی نہیں ہے. اسلام کی پالیسی امن، اور جنگ اگر ہو جائے تو پھر لڑنا پڑتا ہے. اور پھر اگر عین جنگ کے اندر صلح کا کوئی پیغام آ جائے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، قرآن کا حکم ہے کہ کسی بھی طرح سے صلح کا پیغام آ جائے تو آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں، آپ بھی صلح کر لیں. اور اگر وہ دھوکے سے بھی کر رہے ہوں پھر بھی کریں. فَإِنَّ حَسْبَ إِن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. اگر وہ دھوکہ بھی کر رہے ہوں تو اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا. گویا صلح پریورٹی ہے. ایک معاہدہ جس کا نام معاہدہ رکھا گیا، معاہدہ نہیں تھا،
ایک تجویز تھی، 20 نکات تھے، وہ تجویز تھی، بدلے گئے نہیں بدلے گئے، کس نے اس کو ڈرافٹ کروایا کس نے نہیں کروایا، کہاں ڈرافٹ بدلا گیا، ایک لمبی کہانی. اور پھر مزاحمت تحریک سے رسپانس کیسا آیا وہ بھی اس میں شامل. میں یہی کہتا ہوں کہ جب تک وہ تجویز تھی تو ظاہر دی امریکہ نے اور اسرائیل کے مشورے سے دی، تو ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک صلح کا پیغام تھا، اگرچہ وہ معاہدہ نہیں تھا لیکن صلح کا پیغام تو بہرحال تھا. اس کے لیے جو مزاحمتی تحریک ہے یا حماس ہے، انہوں نے بڑا اچھا شاندار مظاہرہ کیا، اس کو بہت اچھے طریقے سے رسپونڈ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. اور وہ جو ان تجاویز کو معاہدہ بنانے والی ایک حکمت عملی تھی وہ انہوں نے اختیار کی، اور پھر انہوں نے بیٹھ کے مذاکرات کیے مصر میں، اور بالآخر وہ ایک یعنی راضی ہو گئے ایک بات پہ. اور وہ جو جس بات پہ راضی ہوئے ہیں اس میں جو سب سے بڑی بات انہوں نے ایکسکلوڈ کروائی ہے وہ ہے ڈسارم کرنا. یعنی اس میں پہلے والی تجاویز میں تھا کہ یہ جو غزہ والے ہیں یہ سارے کے سارے ڈسارم ہو جائیں گے اور ان کے پاس اسلحہ اسی طرح رہے گا. انہوں نے اس کو نکال دیا ہے. ٹوٹل 3 نکات کے اوپر جو ہے اتفاق ہوا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، اسرائیل واپس چلا جائے، اور یہ جو غزہ والے ہیں یہ بھی جنگ ختم کر دیں، قیدیوں کا تبادلہ ہو، تعمیر نو کی طرف توجہ دی جائے. یہ 3 نکات ہیں اور ان 3 نکات کے اوپر وہاں بھی اتفاق ہوا. اور یہ جو معاہدہ جس کے اوپر امن معاہدہ پیس 2025 کے نام سے جو چند 20-25 جو ممالک کے سربراہان اکٹھے ہوئے اور اس میں ٹرمپ نے آ کے یہ بات کی اور جس پر ہمارے شہباز شریف صاحب نے بھی تعریف کی، اس پر اگرچہ دستخط پاکستان اور سعودیہ کے نہیں ہیں، اس پر دستخط جو کیے ہیں وہ مصر نے کیے ہیں اور ترکی نے کیے ہیں اور قطر نے کیے ہیں اور چوتھا امریکہ ہے. اب اس میں آپ اندازہ کریں نہ حماس نے دستخط کیے ہیں نہ اسرائیل نے کیے ہیں. پھر جو اصل پارٹی گارنٹر بن کے دوسرے ملکوں نے کیا، وہی میں کہہ رہا ہوں، اصل جو پارٹیاں ہیں جن کے درمیان معاہدہ ہونا تھا وہ تو نہیں ہے اس میں. لہٰذا کل کلاں کی کیا بات ہے، آج ہی اگر اسرائیل نے اس کی خلاف ورزی کی ہے اور آج انہوں نے فائرنگ کی ہے اور انہوں نے 9 جو غزہ والے ہیں فلسطینی شہید کیے ہیں، تو وہ جس وقت بھی اس کی مخالفت کریں گے وہ تو ان کے پاس تو بڑا سیدھا بہانہ ہے کہ ہم تو اس کے پابندی نہیں، ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے. اور اس وجہ سے یہ امن تو ہوا ہے، قیدیوں کے تبادلے ہوئے ہیں، خوشی منائی گئی ہے غزہ کے اندر. اللہ کرے یہ پائیدار امن کی طرف ایک قدم ہو اور اس میں اچھی امید رکھنی چاہیے، لیکن جو اسرائیل ہے اس سے کبھی بھی اچھی امید نہیں رکھی جا سکتی. اور جو ٹرمپ ہے آپ اندازہ کریں، وہ ایک زبان ایک طرف منہ کرتا ہے تو وہ اور بات کرتا ہے اور دوسری طرف منہ کرتا ہے تو اور بات کرتا ہے. یعنی اسی دن وہ اسرائیلی پارلیمنٹ سے جا کے خطاب کر کے آیا ہے جو اس نے صاف کہا، اس نے کہا میں نے اس کو ہتھیار دیے اسرائیل کو، اور یہ نتن یاہو ایسے ہتھیار مجھ سے مانگتا تھا کہ مجھے اس کے نام بھی نہیں آتے تھے، اور میں نے ہر طرح کے اس کو ہتھیار دیے اور آپ نے بڑے اچھے چلائے. اور بڑے اچھے چلائے. کن کے خلاف چلائے؟ غزہ والوں کے خلاف. اب ادھر آ کے کہتا ہے جی میں ان کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہوں، اور اس کو ہم تعریفیں کر رہے ہیں کہ آپ تو جناب تاریخ کی سب سے اہم شخصیت ہیں کہ آپ نے امن کے لیے بڑا کردار ادا کیا ہے. امن کے لیے کردار یہ ادا کیا ہے کہ 6 دفعہ جو ہے وہ جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کی ہے امریکہ نے، اور جو اسلحہ ہے جدید ترین اسلحہ وہ ان کو دیتا رہا ہے. ان کے اپنے پاس بھی اسلحہ بہت ہے، اور حماس کے مقابلے میں جتنا ان کے پاس اسلحہ ہے حماس کے پاس تو بالکل بھی نہیں. تو سب کچھ کے باوجود یہ حماس کی کامیابی ہے کہ انہوں نے ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لائے ہیں. لیکن یہ اس وقت پائیدار امن ہوگا جب اس میں حماس اور اسرائیل یہ دونوں بطور فریق اس میں شامل ہوں گے تو یہ پائیدار امن ہوگا. وگرنہ یہ پائیدار امن اس کو صرف گارنٹرز کی شکل میں، اور گارنٹر بھی وہ ہے امریکہ تو کوئی گارنٹر میں سمجھتا ہی نہیں، وہ تو بالکل ایک فریق ہے اور وہ ہے اسرائیل کا پشتیبانی کرنے والا. اور اگر آپ مصر اور قطر کو اور ترکی کو سمجھتے ہیں کہ یہ گارنٹر ہیں، تو وہ قطر ہے جس کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا اور امریکہ کے اڈا ہونے کے باوجود انہوں نے ان کا تحفظ بھی نہیں کیا. ہم کس کی بات کریں؟ یعنی کون اس میں گارنٹر ہے؟ یہ اپنی ان کی حیثیتیں اللہ کرے یہ گارنٹر ہوں. مصر ہے یا مصر امریکہ کے آرڈر کے بغیر مصر وہ رفاح کے وہ جو کیا ہے
رفح کراسنگ جو ہے اس کے دروازے نہیں کھول سکتا، وہ گیٹ نہیں کھول سکتا، اور صرف ہم امداد بھیجنے کے لیے وہ گیٹ نہیں کھول سکتا، اس لیے کہ اس کو امریکہ نے منع کیا ہے، اس لیے کہ اسرائیل نہیں چاہتا۔ اور اگر مصر کے پاس اپنی کوئی ذاتی مرضی ہوتی تو کم از کم وہ مسلمانوں کے لیے وہ گیٹ ہی کھولتا، اور کم از کم وہاں سے امداد ہی بند نہ ہوتی۔ تو ہم جو امداد بھی بند کر دیتے ہیں اور سب کچھ کر دیتے ہیں، اور صرف اس وقت کرتے ہیں، کھولتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں جب ہمیں امریکہ کہتا ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے گارنٹر ہیں اور کس طرح سے گارنٹی دیں گے، لیکن بہرحال ان سارے خدشات کے باوجود اس کو پائیدار امن کی طرف ایک قدم کہا جا سکتا ہے، اور اللہ کرے یہ قدم ہو۔ اور پھر جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے وہاں کھڑے، اگرچہ پاکستان نے دستخط بھی نہیں کیے اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور پاکستان نے، ہمارے جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر پھر ونس اگین یہ کہا ہے کہ ہم 1967 سے پہلے والی باؤنڈریز جو ہیں وہ چاہتے ہیں، اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے یہ کہتے ہیں، لیکن اس میں بہرحال وہ ابراہم اکارڈ والا جو 2 ریاستی حل ہے وہی بتایا گیا ہے، اور وہ جو ابراہم اکارڈ کو اس نے ری انفورس کیا ہے ٹرمپ نے جب یہ سارے موجود تھے، اور اس نے ان کی موجودگی میں کہا ہے کہ یہ سارے جو لوگ جو ہیں ہم سب ابراہم اکارڈ کے اوپر متفق ہیں، اور اس کے اوپر کسی نے نہیں کہا کہ ہم متفق نہیں ہیں۔ دیکھیں بات سنیں، کوئی امریکہ جیسا ملک جو ہے کبھی فری میں تعریف نہیں کرتا، وہ اگر تعریف کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کے کوئی مقاصد ہے، یہ نہیں کبھی ہو سکتا۔ دیکھیں ایک دفعہ چائنا کے جو سفیر ہے پاکستان میں، ان کی ایک بریفنگ ہو رہی تھی اسلام آباد میں کسی جگہ پہ، تو ایک شخص نے سوال کیا ان سے کہ آپ اتنا بڑا ملک ہیں، اتنی بڑی آپ کی اکانومی ہے، تو آپ پاکستان کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کے اندر انویسٹ اپنے مقاصد کے بغیر نہیں کرتا، تو آپ اتنی بڑی اکانومی ہے، آپ کے مقابلے میں پاکستان کی اکانومی کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ پاکستان میں جو کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے اس کا جواب دیا، ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے دوست ہیں، اور اپنے دوستی کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ نہیں، ایسے تو نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک جواب ہے، اور سفارتکاری میں یہ جواب چلتا ہے، اور یہ جواب اگر چائنا یہ کہے کہ، اور ہم سب ایک لے مین بھی سوچ سکتا ہے کہ چائنا صرف دوستی میں تو نہیں کرتا، اگر اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اور وہ مقاصد ہوتے ہیں، اور وہ مقاصد پاکستان کے حق میں ہوں، یہ ایک الگ بات ہے۔ دونوں کے مشترکہ مفاد ہو سکتے ہیں، دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات ہوں اور دونوں کے حق میں ہوں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مقاصد کے بغیر کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہو۔ بعینی ہی امریکہ جیسا ملک جو کبھی جو ہے وہ کہتے، اس نے کہا تھا، وہ ان کی جو وزیر خارجہ تھی، کہ ہم جو پاکستان کے ساتھ جو گیم کھیل رہے ہیں نا، اور وہ کیا لاٹھی اور گاجر والا، کیرٹ اینڈ سٹک، تو ہم یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ اب اس وقت جو ہے کیرٹ ہمارے سامنے ہے، گاجر ہمارے سامنے، اور ہم بڑے خوش ہیں، ہم تعریفیں کر رہے ہیں کہ جناب گاجر ہے اور فلاں ہے۔ اب جب سٹک آئے گی تو پھر اس وقت پتہ چلے گا۔ ہماری تو تاریخ ہی پوری ایسی ہے کہ امریکہ کے ساتھ جب ہمارے کو اچھے تعلقات ہوئے ہیں تو ہم اس وقت خوشی کے ڈونگرے برساتے ہیں کہ جناب کمال ہو گئی ہے، اور جس وقت پھر امریکہ ہمارے خلاف ہوتا ہے اور ہمارے سے وہ مقاصد پورے کرتا ہے جس مقاصد کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ چند تعریفیں کی ہوتی ہیں، تو پھر اس وقت جو ہے ہمارے اوپر برا وقت آتا ہے۔ اللہ کرے برا وقت نہ آئے، لیکن بہرحال امریکہ سے کسی خیر کی توقع اس طرح نہیں کی جا سکتی کہ وہ بغیر کسی مقصد کے وہ ہماری تعریفیں کیے جا رہا ہے، اور ہم بھی بغیر کسی مقصد کے ان کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ غزہ کے امن قائم کرنے کے موقع پر یہ تعریفیں ہوئی ہیں 2 طرفہ، تو اس لیے مجھے تو اس کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات ہیں۔ اللہ کرے وہ سارے شکوک و شبہات جو ہیں وہ غلط ہوں، اور جیسے میں نے پہلے کہا، میں ونس اگین وہ فکرہ دہراتا ہوں کہ جو یہ پائیدار امن کی طرف بہرحال ایک قدم ضرور ہے۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، صورتحال تو اسی طرح ہے جس طرح آپ نے بیان فرمائی۔ ظاہر ہے شکوک و شبہات بھی ہیں، ہم کمزور بھی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک طرف آپ نے وہ ساری منظر کشی بیان فرمائی کہ اس قدر ہم، یعنی میں نہیں سمجھتا کہ ہم دل سے نہیں غزہ کے ساتھ ہے، تڑپ ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، بلکہ اب تو صورتحال اس طرح ہے کہ ہمارا تو ایمان کا رشتہ ہے، جن کا ایمان کا نہیں صرف انسانیت اور درد کا رشتہ ہے، وہ بھی تڑپ رہے ہیں۔ یعنی وہ جو میلونی اٹلی کی ہے، وہ کتنا زیادہ کنسرن ہے اس کا، اور اس نے، اب میں بیان دیکھ رہا تھا کہ اگر یہ امن معاہدہ ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد ہم فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیں، یعنی وہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، دل تو نہیں چاہتا لیکن ہم خوراک تک نہیں پہنچا سکتے۔ ہم اگر امریکہ کی یا ٹرمپ کی تعریف نہیں بھی کرتے، ڈاکٹر صاحب لڑنے جوگے ہم بالکل نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ حماس اگر مان لے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ تباہی، اور وہ کر دے گا، یہ دھمکی نہیں ہے،
یعنی جواب ہے ہی نہیں ہمارے پاس، خوراک نہیں پہنچا سکتے، غذا نہیں پہنچا سکتے. تو اگر اس یعنی یار وقفہ سنیں مجھے اس بات سے اختلاف ہے. جی آپ اس کی دھمکی کو دھمکی سمجھ رہے ہیں جس نے 2 سال پورا زور لگا لیا ہے اور ایسا اسلحہ دے دیا اسرائیل کو کہ کوئی اسلحہ نہیں چھوڑا انہوں نے، اور سارا زور اسرائیل نے لگا لیا ہے اور تباہی کی انتہائیں کر دی ہیں. اب اس کو کہہ رہے ہیں وہ دھمکی لگا، بھئی انہوں نے تو کر چھوڑا ہے، اور بھی کر سکتے ہیں نا. بھئی انہوں نے کر چھوڑا ہے، وہ اور بھی کر سکتے ہیں. کریں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. ایک ان کا مسئلہ ہے. دیکھیں بات سنیں، آپ اس دھمکی کی وجہ سے اس امن کو قبول کریں، یہ بالکل درست بات نہیں ہے. ان کے صلح کے پیغام کی وجہ سے اس کو قبول کریں، یہ درست بات ہے. آپ یعنی ایک تناظر جو ہے نا وہ ٹھیک رکھیں. ڈاکٹر صاحب میں صرف یہ چاہ رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، یعنی آپ نے تو قرآن مجید کی آیت پڑھی، تناظر ٹھیک رکھے. ٹھیک ہے، یعنی ان کی دھمکی وجہ سے ہمیں امن قبول کر لینا چاہیے، بالکل غلط ہے. بالکل صحیح. اور ان کے صلح کے پیغام کی وجہ سے ہمیں امن قبول کر لینا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تناظر بے شک بدل لیں لیکن حالات وہی ہیں. اچھا حالات یہ ہیں کہ ان تک کوئی امن، وہ خوش ہیں نا، وہ بیچارے مسکرا رہے تھے، ہاں ٹوٹے ہوئے گھروں میں آ رہے تھے. میں یہی کہتا ہوں جب جنگ بندی ہوئی خوراک پہنچ جائے، جنگ بندی ہوئی ہے تو یہ خوشی کی بات ہے. ان کے اوپر جو بمباری ہو رہی تھی یہ خوشی کی بات ہے. لیکن اس خوشی کی بات میں یہ معاملہ کہ آج کی خبر آپ نے پڑھی ہوگی کہ 9 فلسطینی آج شہید کیے گئے ہیں، آج تازہ فائرنگ ہوئی ہے، تو پھر یہ تو نہیں ہونی چاہیے نا. پھر یہ بدماشی اگر اسرائیل کی جاری رہے تو پھر امن معاہدے کا مطلب بھی کوئی نہیں ہے. اگر واقعی یہ امن ہو تو پھر یہ بہت اچھی بات ہے. بالکل صحیح. ناظرین اکرام، یہ صورتحال ہے تو اس میں ڈاکٹر صاحب اور ہم ایک یعنی 2 بیانیے ہیں، میرا اور ڈاکٹر صاحب کو کوئی اختلاف نہیں. ہم 2 نقطۂ نظر پر بات کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ قوم میں پائے جا رہے ہوتے ہیں تو دونوں کا جائزہ لینا اور پیش کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ خوشی کی خبر ضرور ہے کہ ایک وقفہ ایسا آیا ہے جس میں ہم نے اپنے ان بھائیوں کے چہروں پر خوشی دیکھی ہے. اور یہاں یہی نہیں ہے کہ بالکل ڈاکٹر صاحب نے درست فرمایا کہ ہم تباہی ہم نے دیکھی ہے، ہمارے حوصلے پست ہوئے ہیں، دھمکیوں سے ہم ڈرتے ہیں. یعنی اس میں کوئی، میں نہیں کہتا امت مسلمہ ڈرتی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ اسرائیل اس پر امن معاہدے پر دستخط کر دے گا، تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ اپنے یرغمالی نہیں لے سکا، تباہی اس کی ہو چکی ہے، دنیا میں تنہا ہو چکا، اسے کرنے پڑیں گے. یعنی زخم انہوں نے بھی کھائے ضرور ہیں، ہم نے جتنے کھائے زیادہ کھائے ہم نے، لیکن مجبوری انہیں بھی آ پڑی ہے. ایسا نہیں کہ بالکل ہی کوئی ایسا معاملہ ہے. تو بہرحال اس کو ہم یعنی متفق ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ کرے امن کا یہ وقفہ طویل ہو اور ان بیچاروں کو بھی کوئی امن کی صورتحال دیکھنے کی توفیق ملے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، ملک جو ہوتے ہیں، گھر جو ہوتے ہیں، وہ معیشت سے چلتے ہیں، ادارے معیشت سے چلتے ہیں، اور ہمارے جیسے ملکوں میں چونکہ ٹیکس نیٹ میں اس طرح لوگ نہیں آتے تو گھر تو چلانے ہوتے ہیں، تو گورنمنٹ سوچتی رہتی ہے کہ کہاں ایسا معاملہ کیا جائے کہ ملک خوشحال ہو جائے. تو میرے خیال کسی نے بہت غور سے سوچا ہے کہ ایک معاملہ ایسا ہے، شادی یہ ہر بندے کو کرنی پڑتی. تو چونکہ شہروں میں اب نہ وہ پارک ہیں، مغل لوگ بناتے تھے، درخت لگاتے تھے، پارک لگاتے تھے، تو شادی ہال میں تو انہیں آنا ہی پڑے گا. تو یہ کرتے ہیں کہ شادی ہال پر ٹیکس بڑھا دیتے ہیں، تو ویسے بھی ٹیکس باقی بھی نہیں دے رہے، یہ بھی نہیں دے رہے، تو چنانچہ اس طرح ملک کچھ خوشحال ہو جائے گا. تو یہ ڈاکٹر صاحب خبر ہمارے سامنے ہے کہ ریونیو میں اضافہ ہوگا، غیر دستاویزی معیشت کو جناب باضابطہ بنایا جائے گا. تو شادی میں وہ کہتے خرچ تو بڑے کرتے، سجاوٹ کرتے ہیں، میوزک لگاتے ہیں، ہال کرائے پر لیتے ہیں، تو اب یہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا ملک بھی ٹھیک ہو، ان کی معیشت کی. خیر ہے، چلو شادیاں وادیاں ہوتی رہتی. پاکستان میں 2 طرح کے لوگ ہیں، بہت امیر اور بہت غریب. مڈل کا جو ہے متوسط طبقہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہو گیا ہے کوئی نہیں. لہذا کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کو لاکھوں روپیہ کا ٹیکس بھی لگا دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 طرح فرق نہیں پڑتا ڈاکٹر صاحب، یا تو دیتے ہی نہیں ہیں، ہاں، یا ویسے دے کے بھی نہیں فرق پڑتا. تو کچھ لوگ جو ہیں ایسے دیکھیں، جب یہاں پنجاب میں خاص طور پر لگی ہوئی تھی پابندی ون ڈش کی، تو اس میں مختلف جگہوں سے یہ خبریں آتی تھی کہ لوگوں نے ون ڈش کی خلاف ورزی کی ہے
اور ون ڈے کی خلاف ورزی چونکہ قانون کی خلاف ورزی تھی اور یہ قابل سزا جرم تھا، لہٰذا بہت ساری جگہوں پہ باوجود اس بات کے کہ پابندی تھی اور لوگ کئی کئی ڈشیں پکاتے تھے، تو پوچھا جاتا بھی کہ کیوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، ہم تھوڑے پیسے پولیس کو دے دیتے ہیں۔ تو جن کے پاس ڈشز بڑھانے کے بھی پیسے ہیں، پولیس کو دینے کے بھی پیسے ہیں، یا واٹ ایور جیسے بھی مینیج کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی نہیں مسئلہ، وہ تو ٹیکس چوری کا کوئی سسٹم نکال لیں گے یا پھر ٹیکس دے دیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں۔ فرق ان کو پڑتا ہے جو اینڈ یوزر ہے اور غریب ہے اور اس نے شادی بھی کرنی ہے اور شادی کیے بغیر وہ رہ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اب جب شادی ہال پہ ٹیکس لگ جائے گا تو امیروں کی شادی ہوگی تو بھی وہ ٹیکس اینڈ یوزر نے دینا ہے، اور غریبوں کی شادی ہوگی تو بھی ٹیکس اینڈ یوزر نے دینا ہے، تو فرق تو ان کو پڑے گا۔ لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ جہاں ریونیو بڑھے گا، اور حکومت کو ریونیو بڑھانے کی پڑی ہوئی ہے، ریونیو دیکھیں، ریونیو بڑھانا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس سے ریونیو بڑھا رہے ہیں۔ وہ جو پہلے مرے ہوئے ہیں ان لوگوں سے آپ ریونیو بڑھا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں وہ اخراجات کم کرتے جو مراعات یافتہ طبقہ جو ہے اتنی مراعات لے رہا ہے، ان کے اخراجات کم کر کے آپ اتنا جو ہے وہ اپنی آمدنی بڑھا لے۔ تو ریونیو بڑھ رہا ہے لیکن ایسے طریقوں سے بڑھ رہا ہے کہ وہ جو امیر طبقہ ہے یا مراعات یافتہ طبقہ ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، فرق پڑ رہا ہے اینڈ یوزر کو۔ یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں، بظاہر یہ بڑی اچھی بات ہے، شادی ہالز کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے، بہت بڑے بڑے بزنس مین اس انڈسٹری میں آ گئے ہیں، یہ تو انڈسٹری بن گئی ہے۔ میرج ہالز جو ہیں بہت بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ لوگ جو انہوں نے بڑے بڑے میرج ہال بنا لیے، اور انہوں نے کہا کہ اسی حساب سے ٹیکس لگے گا، جتنا بڑا ہال ہوگا، جتنی ان میں سیٹنگ کیپیسٹی ہوگی اس کے حساب سے ٹیکس لگے گا۔ تو ٹھیک ہے، ٹیکس اس پہ لگے گا، تو کس نے اپنی طرف سے دینا ہے؟ ہر ایک نے اینڈ یوزر سے لینا ہے، اور جب اینڈ یوزر سے ٹیکس آئے گا تو اس کا مطلب ہے آخر مرنا عوام نہیں ہے، اور اس میں جو امیر لوگ ہیں ان کو تو پہلے ہی فرق نہیں پڑتا، اور جو غریب لوگ ہیں وہ ان کو فرق پڑتا ہے، اور وہ بیچارے امیر لوگوں کو تو بہت سارے ایسے امیر لوگ ہیں جن کو پیسہ لگانے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اور وہ پھرتے ہیں پیسہ جو ہے، خاص طور پہ شادی بیاہ کے اوپر یہ جو کروڑوں کی سجاوٹ ہو گئی اور کروڑوں کا یہ ہو گیا، اور ایک ایک شادی پہ کئی کئی کروڑ روپے لگ گئی، یہ ایسے لوگ ہیں۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے جن کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اور وہ انہوں نے بھی اپنے بچوں کے ولیمے کرنے ہیں، انہوں نے بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی راستہ رہنے دیں، یا تو اس کے اندر کر دیا جائے نا، ایک کوئی بائیفرکیشن کر دی جائے، اس درمیان میں کوئی ایک حد فاصل قائم کر دی جائے کہ جن لوگوں کے جو شادی کے جو افراد ہیں وہ اس تعداد سے کم ہوں گے تو ان سے یہ ٹیکس نہ لیا جائے، یا پھر کچھ جو جن لوگوں کی شادیاں ہیں اس کی کوئی ذرائع آمدنی کا حساب رکھ لیا جائے، کچھ ایسا ٹیکس کے اندر اگر کوئی استثناء رکھ لیا جائے تو پھر تو شاید یہ اس کو درست کہا جا سکے، وگرنہ یہ درست نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے اور ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا یہ درست نہیں ہے، شادیاں تو سب کو کرنی بڑی بنیادی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب۔ ویسے یعنی میں تو سوچ رہا ہوں کہ اگر حکومت واقعتاً اسلامی فلاحی ریاست ہو تو اس میں تو وہ کو مدد کرے، اور مدد کرنی پڑ رہی ہے، یعنی بچیوں کے معاملات سب کو پتہ ہے، جہیز کی ایک ایسی بری عادت ہمیں پڑی ہے۔ اب دیکھیں، حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ بہت ساری مساجد میدان میں آ گئی ہیں، اور وہ جو ہیں لوگوں کو فری ہالز دے رہی ہیں اور فری کھانا بھی بعض مساجد دے رہی ہیں۔ اسلام آباد سے یہ کام شروع ہوا تھا، بہت ساری مسجدوں نے یہ کام، یہ بہت ہی اچھی خدمت ہے جن لوگوں نے بھی شروع کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو دیکھیں، ایسے لوگ ہیں جو بیچارے خود خرچہ نہیں کر سکتے، تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو جب دیکھیں، جب آپ ٹیکس کی بات کر رہے تھے کہ حکومت کو ٹیکس لگانا پڑتا ہے، تو دیکھیں جو ٹیکس ہوتا ہے نا، یہ آپ اس طرح نہیں لگا سکتے۔ ہر شخص پر حکومت ٹیکس لگاتی ہے، برابر ٹیکس لگایا جائے، یہ برابر ٹیکس لگاتی ہے، یہ درست ہے، نہیں۔ اس کو حدیث کے اندر وعید آئی ہے ایسے حکمران کے اوپر جو ٹیکس میں اضافہ کرتا ہے، اس کو صاحب مقص کہا گیا، اور اس کے اوپر باقاعدہ وعید ہے اس کو کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، یہ جرم ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر اس طرح کے ٹیکس لگائے۔ دیکھیں، جہاں تک مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی آمدنی کے ہو یا مسلمانوں کی بچت ہو، اس کے اندر شریعت نے ویسے ہی لازمی چیزیں جو ہیں وہ رکھ دی ہوئی ہیں۔ مثلاً زکوٰۃ ہے، بچت پر ایک خاص نصاب رکھ دیا ہے، اس کی بچت سال گزرے گا تو وہ 2.5% وہ دے دے گا۔ اسی طرح جو عشر جو ہے وہ آمدنی پر ہے، جہاں پہ جو زراعت کی آمدنی ہوگی، کاشتکاری کے اوپر جب بھی آئے گی تو وہ اس میں سے 19 من سے زیادہ اس میں سے دے گا، اور اس میں وہ آمدنی پر ہے، اس سے بچت ہو یا نہ ہو لیکن اس کو دینا ہے جب بھی اس کی آمدنی ہے۔ اگر عشر اور زکوٰۃ کا نظام قائم کر دیا جائے اور
ان ٹرو سینس اینڈ ٹرو لیٹرل اسپرٹ جس کو کہتے ہیں کر دیا جائے تو میرے خیال میں حکومت کو اتنی آمدنی ہو جائے گی کہ ایک تو ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر برکت اس بات کی آئے گی کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کو نافذ کیا، اس کی برکت آئے گی، تو بجائے اس کے کہ اور چیزیں جو ہیں وہ نافذ کی جا رہی ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھو عشر کہاں ہے، اور ہم نے ٹیکس بھی لگایا ہے تو زمینداروں کے اوپر زمینوں کے حساب سے ٹیکس لگایا ہے، زمینوں کے یعنی ایکڑ کی تعداد کے حساب سے، ہم نے آمدنی کے اوپر نہیں لگایا۔ اگر آمدنی کے اوپر عشر لگا دیں تو دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عشور لگایا تھا، آپ کو معلوم ہوگا، وہ سرحدی ٹیکس تھا، اس کو کسٹمز ڈیوٹی کہہ لیں، اور وہ لگایا تھا اور اس میں بھی حساب رکھا تھا۔ عشور چونکہ 10% تھا کہ جب بھی کوئی مال جو ہے وہ انورڈز یا آؤٹ ورڈز سرحد کراس کرے گا تو اس سے 10% لیا جائے گا۔ اچھا 10% تھا ان لوگوں کے لیے جو نان مسلم تھے اور اسلامی ریاست کے باشندے نہیں تھے، ان کے لیے 10%، کیونکہ وہ زکوٰۃ تو دے ہی نہیں رہے۔ اچھا اب ان لوگوں کے لیے جو ذمی تھے یعنی اسلامی ریاست کے نان مسلم باشندے، ان کے لیے وہ ہاف تھا، وہ 5% تھا، اور جو مسلمان تھے ان کے لیے وہ 2.5% زکوٰۃ کے برابر تھا۔ تو یعنی ٹیکس آپ لگا سکتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیکس آپ اتنا لگا سکتے ہیں ضرورت کے تحت جتنا مسلمانوں کے جو باقی کمپلسری جو زکوٰۃ اور عشر وغیرہ ہیں اس کے برابر ہو، اس سے زیادہ آپ نہیں لگا سکتے۔ لیکن ہم چونکہ لگا رہے ہیں اور یہ کوئی نہیں دیکھتا کتنا ٹیکس کس کے اوپر لگتا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، اور حکمرانوں کو جو جن معاملات کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے اور توجہ نہیں دی جا رہی ان کو توفیق دے کہ ان معاملات پہ توجہ دیں۔ مراعات یافتہ طبقہ کی مراعات کم کر کے بہت سارے پیسے بچائے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی یعنی یہ تو حکومت کا فرض بنتا ہے، بالکل آپ نے اگزامپلز بھی دیں، لیکن ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر فالو کریں تو سادہ شادیاں کر لیں، گولی ماریں، ٹیکس بڑھاتے جا رہے ہیں، ہم گھر میں بیٹھیں، فیملی بلا لیں، نہ اتنے لوگ بلائیں، تھوڑا کھانا، چھوٹے چھوٹے گھر ڈاکٹر صاحب بلا بھی تھوڑے لیں، یعنی ہم بوجھ نہ ایسا لا دیں کہ اتنا خرچ کر دیتے ہیں، مقروض ساری زندگی کے شادی جو ہے نکاح جس کو کہتے ہیں آسان کر لیں، وہ آسان ہی ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح بہترین نکاح ہے ہی وہ جو آسان ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ آسان نکاح بھی چلو تھوڑا مشکل کر رہی ہے حکومت، لیکن ایک اور کام آسان کر دیا ڈاکٹر صاحب، چونکہ آئی ڈی کارڈ بھی بڑی بنیادی ضرورت ہے ہر شخص کی، اور آپ پہلے بنتا تھا تو مرنے کے بعد بھی چلا ہی لیتے تھے رشتہ دار، لیکن اب وہ تھوڑا وقفے کے بعد اس کو اپڈیٹ کروانا پڑتا ہے، تو یہ بڑی سہولت ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اب آپ گھر بیٹھے سارے کام کر سکتے ہیں، درخواست دے سکتے ہیں، بایو میٹرک کر سکتے ہیں، کوئی اور نادرہ کے ساتھ جتنے بھی کام ہیں وہ آپ ایپ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، تو بڑا لوگوں کا وقت بھی بچتا ہے اور لائنیں بھی نہیں لگتی، تو یہ ڈاکٹر صاحب بڑی ایک اچھی سہولت کر دی گئی۔ بہت بڑی سہولت ہے، میں بھی پڑھ رہا تھا کہ واقعی بہت بڑی سہولت ہے کہ اب جو ہے وہ لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا۔ دیکھیں جتنے مرضی نادرہ نے بڑے اچھے سوفسٹیکیٹڈ سینٹرز بنائے تھے، لیکن اس پہ بھی جا کے آپ کو ٹوکن لینا پڑتا تھا، انتظار، اور بعض اوقات گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا، اور رش اتنا ہوتا تھا۔ تو اب جو ہے آپ کو تھوڑا بہت انتظار کرنا بھی پڑے ایپ کے اوپر، اگر آپ کو کچھ انتظار کرنا بھی پڑے، اگر فرض کریں ایک ہی ایپ ہے اور اس کے اوپر لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں تو تھوڑا بہت سلو بھی ہو سکتا ہے سسٹم، اور کچھ مسائل اس میں ہو سکتے ہیں، تو آپ کو کچھ دیر اگر انتظار کرنا بھی پڑے تو آپ اپنے گھر میں بیٹھے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بس اس میں صرف یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہے اس بات کی، اور ان کے پاس کمپیوٹر کی فیسلٹی بھی نہیں ہے، ان کو پھر خدمت مرکز میں جانا پڑے گا، اور خدمت مرکز میں جا کے پھر ونس اگین ان کو یہ لائنوں میں لگنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کو اویئرنیس ہے وہ ان لوگوں کی مدد کریں جن کو اویئرنیس نہیں ہے، تو اگر وہ ان کی مدد کریں گے تو یہ معاملہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا، اور یہ بہت ہی اچھا ہے میرے خیال میں۔ ویسے بھی گورنمنٹ نے یہ جو آپ نے کہا نا ٹائم ٹو ٹائم اس کو اپڈیٹ کروانا پڑتا ہے، وگرنہ لوگ جو استعمال کرتے رہتے ہیں، ویسے بھی گورنمنٹ جو ہے نا وہ نادرہ دیکھ لیتی ہے کہ بندے کی عمر کتنی ہے، جو مرنے والا اس کو لائف ٹائم بنا دیتے ہیں، مثلا مجھے لائف ٹائم بنا دیا انہوں نے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اب ان کا خیال یہ ہے کہ اب ان کو دوبارہ اپڈیٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کافی اعتماد کر رہے ہیں آپ، لہٰذا وہ ہمیں تو اب دوبارہ اپڈیٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس فیسلٹی سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن ہمارے بچے فائدہ اٹھائیں گے۔ بالکل صحیح۔ اور ناظرین ڈاکٹر صاحب کے جو جاننے والے ہیں، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو وہ جن کو اگر ایپ شیپ استعمال نہیں کرنی آتی تو ڈاکٹر صاحب چونکہ وقت بھی ہے تو ڈاکٹر صاحب سے آپ کروا سکتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین بات یہ ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف پوری دنیا جا رہی ہے، اب آپ تھوڑا بہت سیکھنا ضرور شروع کر دیں، موبائل سے، ایپ سے، گھروں میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان سے کروا لیں، اب زیادہ تر چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں، اور اپنے بچوں کو ضرور یہ چیزیں سکھائیں، پازیٹیو چیزیں سکھائیں،
تو تاکہ آئندہ دور میں وہ ان چیزوں کو سیکھ کے بہتر طور پر اپنی زندگی گزار سکیں. تو دعا سے پروگرام شروع کیا تھا, دعا پر ہی ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے, مسلمانوں کے لیے, خاص طور پر ارض مقدس کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے, امن فرمائے. خدشات ہیں, ہر معاملے میں خدشات بھی ہوتے ہیں, رزق بھی ہوتے ہیں, خطرات بھی ہوتے ہیں, تو وہ سارے خطرات بجا بھی ہیں. تو اللہ اپنی خاص جناب سے, خاص فضل سے جو بھی سازشیں ہیں, خطرات ہیں, ان کو ختم فرمائے اور آسانی فرما دے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.